औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस पाक परवरदिगार के लिए कि जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। तारीख़ इस्लाम का साने अजीम मार्का हक़ व बातिल, वाक़यात करबला, अलमदार हक़, जिगर गोशा अली व बतूल, नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरदार नौजवानान जन्नत हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ईमान अफरोज़ ज़िंदगी और शहादत पर मुश्तमिल फ़िक्र अंगेज़ वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम तारीख़ करबला लेकर मैं आपका मेज़बान सलीम गिलानी FM 100 के कराची स्टेशन से हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम 1443 हिजरी 2 मुहर्रम हराम के वाक़यात पर बात करेंगे। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के तहत गुफ्तगू हुआ करती है। कल हमने फ़ज़ाइल अहले बैत के हवाले से बात की और सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के फ़ज़ाइल बयान किए। आज मैं हज़रात हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के फ़ज़ाइल बयान करूँगा और साथ में जो मेरा बड़ा अहम मौजू है वो है शान अहले बैत। फ़ज़ाइल हज़रत इमाम हुसैन और हसन बयान करने से पहले मुनासिब ये है कि हम शान अहले बैत थोड़ा सा समझ लें कि ये कौन लोग हैं और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इनका क्या कदर व मंजिलत और इनका क्या रुतबा है, क्या मरातिब है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। तो फिर जब हम फ़ज़ाइल बयान करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम पहले से समझ चुके होंगे। हमेशा की तरह मेरे साथ स्टूडियो में मावनत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं नदीम अंसारी और कमाल। इन सब का बहुत शुक्रिया। हमारे स्टेशन मैनेजर जनाब मोहम्मद अली साहब का भी दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमारे तमाम FM 100 के जितने भी दोस्त अहबाब हैं कि जो इस नशियात को आप तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ मावनत किया करते हैं, उन सब की ज़िंदगियों में अल्लाह तबारक व तआला बरकतें अता फ़रमाए। और बिलखुसूस जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उन सब के लिए भी दुआ गो हूँ कि इस बाबरकत माह मुबारक के तुफ़ैल और इन बाबरकत अयाम के तुफ़ैल बवसीला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सुनने वालों की ज़िंदगियों में खैर व बरकत और आसानियाँ पैदा फरमाए। लाहौर, मुल्तान और हैदराबाद और कराची ये तो समातें मेरे साथ ऑन एयर हैं, और उसके अलावा आप फेसबुक पर पूरी दुनिया में इस नशियात को देख रहे हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें ताकि ये अहम गुफ्तगू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। जिस तरह से आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल नशरियात का ये 18वां साल है और हम 18वें साल की नशियात आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो फ़ज़ाइल हज़रात हसनैन करीमैन से पहले ज़रा जान लेते हैं कि इनका मर्तबा, इनका रुतबा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनकी कराबत और रिश्ता क्या है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 61 में इरशाद रब्बुल आलमीन है, तो इनसे फरमाओ आओ हम बुलाएं अपने बेटे और तुम्हारे बेटे और अपनी औरतें और तुम्हारी औरतें और अपनी जानें और तुम्हारी जानें, और फिर मुबाहिला करें तो झूठों पर अल्लाह की लानत डालें। इसका पस मंज़र यूँ बयान किया जाता है कि ये मुबाहिले की जो तैयारी हुई बड़े गौर व गौस के बाद नसारा के मजहबी पेशवाओं ने और उनमें बिलखुसूस अबू हारसा ने जब ये सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुबाहिले की दावत दी है, चैलेंज किया है, तो उन्होंने ये सुनकर कहा था, उसने ये सुनकर कहा था कि अच्छा हमें 3 दिन की मोहलत दे दो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हारसा को 3 दिन की मोहलत दे दी। और जब 3 रोज़ गुजर गए तो वो तमाम ईसाई और अबू हारसा के साथ निहायत ही उम्दा पोशाकें पहनकर अपने जो बड़े बड़े बुलंद मर्तबा पादरी थे उनको साथ लेकर वो आ गए। तो इधर से आलम यह था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान व शौकत के साथ, इस अजीम शान व शौकत के साथ तशरीफ़ लाते हैं कि आपकी गोद में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दाएं तरफ आपका हाथ पकड़े हुए बड़े साहबजादे, बड़े नवासे हज़रत इमाम हसन और आपकी साहबजादी खातून जन्नत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और साथ में आपके भाई और दामाद हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम, ये दोनों रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे।
اور رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان اہل بیت سے فرما رہے تھے کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین آمین کہنا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالق کائنات کے حضور یوں دعا فرمائی کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو جب عیسائیوں کے ان پیشواؤں نے یہ حسین اور متاثر کن منظر دیکھا تو پکار اٹھے اور کہنے لگے کہ اے عیسائیوں، بے شک میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے سوال کریں کہ وہ پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے پہاڑوں کو ہٹا دے گا۔ اور میں تمہیں وارن کرتا ہوں کہ خدا را ان سے کوئی مباہلہ نہ کرنا، ان سے کوئی بات مت کرنا ورنہ ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ اور یاد رکھنا اگر تم نے پھر بھی ایسا کیا تو اس روئے زمین پر قیامت تک ایک بھی نجرانی باقی نہیں رہے گا۔ پس انہوں نے کہا کہ اے ابو القاسم، ہم آپ سے باز آئے، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کر سکتے، آپ اپنے دین پر قائم رہیں اور ہمیں اپنے دین پر رہنے دیں۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 488 اور تفسیر خارزان صفحہ نمبر 242 پر اس عظیم الشان مباہلے کی رودات تحریر کی گئی۔ اور پھر ہوا یہ کہ ان عیسائیوں نے کچھ جزیہ دے کر آپس میں صلح کر لی۔ پھر جب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں خالق کائنات نے یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یوں فرمایا کہ میں نے اے پیارے نبی تیرے اہل بیت کو پاک اور خوب پاک فرمایا اور کوئی ناپاکی ان کے قریب نہیں آ سکتی۔ اور پھر سورہ شعراء کی آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے کہ تم فرماؤ کہ میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ آیات مبارکہ ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کی حتمی کتاب قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ ان کو فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی مال و دولت، ساز و سامان اس تبلیغ و ہدایت کے بدلے میں نہیں مانگتا، بلکہ اس کا بدل صرف یہ ہے کہ تم میرے اہل قرابت سے محبت رکھو، اور اس محبت کے عوض تمہیں کوئی قیمت خرچ کرنا نہیں پڑے گی، صرف ان کی محبت اس لیے ہے کہ تم دنیا اور آخرت میں فلاح پا جاؤ، فلاح دارین تمہارا مقدر ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے عزیزان گرامی بہت سارے احادیث سے مبارکہ بھی ہیں کہ جو اہل بیت کی تعریف و توصیف اور ان کی مدح و ستائش میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان اس جگہ کے جس کا موجودہ نام ربیخ ہے، یعنی کہ اس زمانے میں اسے غدیر خم کہا جاتا تھا، وہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے خطاب فرمایا۔ تو پہلے اللہ کے رسول نے اپنے خالق کی کائنات کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو واعظ فرمایا اور نصیحت فرمائی کہ اے لوگو، میں انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ یعنی ملک الموت میرے پاس آئے اور میں خدا تعالیٰ کے حکم کو قبول کروں، اور میں تم میں دو نفیس اور گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور ان میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی کہ قرآن مجید ہے، اور جس میں ہدایت اور نور ہے، اور خدا تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ مشکات بحوالہ مسلم۔ تو راوی حدیث حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو قرآن پاک کے بارے میں لوگوں کو ابھارا، انہیں رغبت دلائی، اور پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں دوسری جو گراں قدر چیز تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں وہ میرے اہل بیت ہیں،
اور میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی بات یاد دلاتا ہوں، اس سے ڈراتا ہوں۔ اور اس جملے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بار ارشاد فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ تاکید کی، اور اس تاکید میں لوگوں کو وصیت کی کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان کے حق کی ادائیگی میں ہرگز کوتاہی نہ کرو۔ ایک اور حدیث مبارکہ کہ جس کا حوالہ مشکوٰۃ شریف میں آتا ہے، اس کے مطابق کسی ایک اور موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ سنو، ایک تو اللہ کی کتاب قرآن حکیم، اور دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع میں عرفہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے اور خطبہ دے رہے تھے، اور میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ اے لوگو، میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ دی ہیں، اگر تم ان کو پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ 2 چیزوں میں ایک تو اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری میری اولاد، میری ذریت، میرے اہل بیت۔ مشکوٰۃ بحوالہ ترمذی، صفحہ نمبر 569۔ جی جناب، السلام علیکم، اور السلام علیکم پاکستان، ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ کچھ دوستوں نے کہا ہے کہ والیوم کم ہے، اگر کم ہے تو مجھے بتائیے تاکہ میں اس کو مزید بڑھا لوں۔ اچھا، کچھ آپ کے پیغامات شامل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس گفتگو کو آگے کی طرف بڑھائیں گے۔ شکیل پاکستان نیوی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، میرے بہت اچھے دوستوں میں سے، جزاک اللہ شکیل۔ اس کے علاوہ رمزہ ڈول، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ رضوان احمد، جزاک اللہ خیر۔ علی سلاری صاحب ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ رمان ارشد ہیں، جزاک اللہ خیر۔ فیاض احمد صاحب ہیں، آپ سب کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ اور بھی بہت سارے دوست احباب ہیں کہ جو اس بابرکت نشریات میں ہمارے ساتھ ہیں اور جن کے پیغامات مجھے موصول ہو رہے ہیں۔ آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کروا دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ایمان افروز گفتگو پہنچ سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ 10:30 بجے کے بعد 111 نمبر پر میں آپ لوگوں سے بات کروں گا، اور وہ میرے تمام دوست احباب کہ جو بارگاہ معصومین کربلا، متاثرین کربلا، مظلومین کربلا، مسافران کربلا، شہیدان کرب و بلا ہدیہ سوز و سلام پیش کرنا چاہیں گے، انہیں ہم شامل گفتگو کریں گے۔ انشاءاللہ 11 بجے تک میرا اور آپ کا ساتھ اس بابرکت نشریات میں رہے گا۔ امام احمد روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو پکڑ کر فرمایا کہ جس نے حسین سے محبت کی اور ان دونوں سے اور ان کے والدین سے محبت رکھی تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ شرف موابد، صفحہ نمبر 86۔ تو عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو پنجتن پاک سے محبت رکھنے والے ہیں بصورت خدمتگار، قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں نکلتا کہ وہ درجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں گے، بلکہ وہ مرتبہ اور مقام یہ ہوگا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح طبرانی شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنی جان اور میری اولاد کو اپنی اولاد سے اور میرے اہل کو اپنے اہل سے اور میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کعبہ شریف کا دروازہ پکڑ کر فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آگاہ ہو جاؤ، میرے اہل بیت تم لوگوں کے لیے نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو شخص کشتی میں سوار ہوا اس نے نجات پائی، اور جو کشتی میں سوار ہونے سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہوا۔ مشکوٰۃ، صفحہ نمبر 573۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں،
ان میں سے تم جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ مشکات صفحہ نمبر 554۔ اسی طریقے سے حدیث صحیح میں ہے کہ جسے بہت سے اہل سنن نے روایت کیا ہے کہ جب ابو لہب کی صاحبزادی حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائیں تو کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ تمہاری ہجرت تمہیں بے نیاز نہیں کرے گی، یعنی کہ انہیں تانا دیا، تو اسی لیے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم جہنم کے ایندھن کی بیٹی ہو۔ اور آپ اس بات پر بہت افسردہ ہوئی اور آپ نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی تو آپ سخت ناراض ہوئے، اور پھر آپ ممبر پر رونق افروز ہوئے اور فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو مجھے میرے نسب اور رشتہ داروں کے بارے میں اذیت دیتے ہیں۔ خبردار، جس نے میرے نسب اور رشتہ داروں کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی۔ برکات آل رسول صفحہ نمبر 257۔ عزیزان گرامی، اسی طرح شرف موابد صفحہ نمبر 92 پر طبرانی اور حاکم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیت اللہ شریف کے گوشے اور مقام ابراہیم کے درمیان چلا جائے اور نماز پڑھے اور روزہ رکھے اور وہ پھر اہل بیت کی دشمنی پر مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ ہے وہ مرتبہ اور مقام۔ تو جو اہل بیت ہیں ان کا اور اکابرین صحابہ کا کیا رشتہ اور تعلق رہا ہے، اس حوالے سے بھی میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کی خدمت کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں کی خدمت اور صلح رحیمی سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، آپ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور سابقون اولون میں سے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آل رسول کی ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ شرف موابد صفحہ نمبر 85۔ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم بن عبداللہ بن حسن مصنع بن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کی اور لوگوں کو فتویٰ دیا کہ لازمی طور پر ان کے ساتھ اور ان کے بھائی محمد کے ساتھ رہیں۔ کہتے ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قید و بند کی اصلی وجہ اسی بنا پر تھی کہ آپ بہت زیادہ محب اہل بیت تھے، اگرچہ اس کا ظاہری سبب جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ نے خلیفہ وقت کی جانب سے ملنے والا جو قاضی کا منصب تھا اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک اور روایت میں جابر بن سلمان نے جب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے لگوائے اور انہیں سزا دی تو وہ بے ہوش ہو گئے، تو لوگ انہیں اسی حالت میں اٹھا کر لے جانے لگے۔ تو جب لوگوں کے قریب سے وہ گزرے اور آپ کی تھوڑی سی حالت میں بہتری آئی تو آپ نے فرمایا کہ میں ان تمام لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو معاف کیا، اور کوئی اس کا سبب پوچھے تو اسے بتانا کہ مجھے خوف ہے کہ مرنے کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضری ہوگی تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیا آئے گی کہ میری وجہ سے آپ کی آل کے ایک فرد سے مواخذہ ہو۔ اسی طرح حضرت علامہ نبہانی علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک سے بے انتہا محبت کرنے کے سبب ایک بار بغداد میں اس حالت میں لائے گئے کہ آپ کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں، اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی محبت اس درجے کو پہنچی ہوئی تھی کہ کچھ لوگوں نے انہیں رافضی کہنا شروع کر دیا تھا، اور آپ ان کو جواب میں یہ فرماتے کہ اگر آل رسول کی محبت ہی کا نام رافضی ہونا ہے تو جنس و انس گواہ رہو کہ اس معنی میں بے شک میں رافضی ہوں۔ اور پھر آپ فرماتے کہ اے اہل بیت، آپ لوگوں کی محبت
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اور یہ حکم خدائے ذوالجلال والاکرام ہے جو اس نے قرآن مجید میں نازل فرما دیا۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 جو میں نے پروگرام کے آغاز میں بیان کی کہ اے محبوب تم فرماؤ کہ میں اس پر تم لوگوں سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ اور اسی طرح پھر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور بزرگی کو ظاہر کرتے ہوئے آپ فرماتے تھے کہ اے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں کے لیے یہ عظیم فخر کافی ہے کہ جو شخص آپ پر درود نہیں بھیجتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو عزیزان گرامی، یہ تھے وہ کائنات کے عظیم و شان لوگ کہ جن کے ساتھ کربلا میں انتہا درجے کا ظلم روا رکھا گیا۔ ان لعینوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذرا حیا نہیں کی کہ بروز قیامت وہ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے رسول کے جس نے بارہا اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرنے کی ترغیب دی، رغبت دلائی، اور اپنی قرابت کا واسطہ دے کر یہ کہا کہ میں تمہارے فلاح کے عوض، زندگی اور آخرت کے درجات کی بلندی کے عوض ماں سوائے اس کے کچھ نہیں مانگتا کہ تم میرے اہل کے ساتھ محبت کرو۔ حسین منی و انا من حسین۔ السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دوستوں کو، اور اب میں ان تمام دوستوں کا شکریہ بھی ادا کر دوں کہ جس بابرکت نشریات میں ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کے پیغامات فیس بک پر مجھے موصول ہو رہے ہیں۔ میرے خیال ہے کہ اب آواز میں نے کافی انکریز کر دی ہے۔ اگر پھر بھی کوئی آپ کو اس میں مسئلہ آ رہا ہے تو مجھے بتائیں تاکہ میں اس کو اور تھوڑا سا انکریز کر دوں۔ زیادہ انکریز اس لیے نہیں کرتے، پھر بلاسٹ ہونے لگتی ہے آواز، لیکن بہرحال اگر آپ کوئی پرابلم فیل کریں تو مجھے ضرور بتائیں۔ تو ان سب دوست اب آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو اس بابرکت نشریات میں ہمارے ساتھ ہیں۔ ثقلین صاحب ہیں، محمد عمران، سکندر علی ہیں، اور سید عظیم شاہ ہیں، سمیرہ احمد ہیں، سومی آپ ہیں، جاوید اقبال صاحب ہیں، شکیل ڈولفن ہیں، ندہ نواز، آئم رضا ہیں، وحید گل صاحب ہیں بریڈ فورٹ سے، میرے بہت اچھے دوست ہیں، رمان ارشد آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، عابد شاہ، ام منال میری چھوٹی بہن ہے، ملتان سے ہمارے ساتھ ہیں، رمضہ ڈول آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، عمران سعید، مناف صاحب ہیں، مناف فیاض احمد صاحب ہیں، شاہین مصور ہیں، بہت اچھے ہمارے دوست ہیں، بڑے کمال کے پینٹر ہیں، رضوان احمد آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، محمد عدنان جزاک اللہ خیر، آمنہ یونس اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں، اور عمیر علی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو آپ سب دوستوں سے صرف اتنی سی درخواست کہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ اچھا جناب، اب ہم چلیں گے فضائل اہل بیت کی طرف۔ شان اہل بیت کے بعد فضائل اہل بیت، اور اس میں سب سے بلند رتبہ صاحبزادی رسول سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ آپ کا نام اور لقب زہرا ہے، بطول ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی ہیں، سب سے زیادہ پیاری ہیں، لاڈلی ہیں، اور آپ کی پیدائش اعلان نبوت سے 5 سال پہلے کی ہے۔ اس بارے میں علامہ ابن جوزی نے تحریر فرمایا ہے کہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے جبکہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی اس وقت آپ پیدا ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت کم عمری میں بہت بڑی سعادتوں سے نوازا۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی تھی کہ آپ اللہ کے خاص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی صاحبزادی میں سے، اور جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بھی زندگی میں تکلیف آئی تو ایک محبت کرنے والی ایک شفیق بیٹی کی طرح آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کی۔ جب کسی نے رسول اللہ کے سر پر کسی مشرک یا مشرکہ نے مٹی پھینکی، کوڑا کرکٹ گرایا، تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، دھویا، اور مبارک زبان سے آپ کا دفاع کیا۔ اور ایک دو بار جب ابو جہل نے یا دوسرے مشرکین مکہ نے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذائیں دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے، انہوں نے جب آپ کے ساتھ کوئی اس طرح سے حرکت کی تو آپ نے انہیں برا بھلا کہا اور اپنے محترم والدین اور دین اسلام کا دفاع کیا۔ بہت ہی کم عمر تھی آپ کی، شاید 7 سال یا 9 سال،
کہ جب آپ نے اپنے عظیم والد کی محبت کا حق ادا کرتے ہوئے سرداران قریش کے ظلم و ستم کا بڑی جرت، شجاعت، ہمت اور متانیت سے مقابلہ کیا، سامنا کیا، اور بالخصوص شعیب ابی طالب کی وہ المناک سختیاں کہ جو 3 سال جاری رہیں، انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ سہیں، اور جو بعد میں آپ کی جسمانی کمزوری کا باعث بھی بنی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب مشرکین مکہ نے ان اسلام لانے والوں کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بائیکاٹ کر دیا، ان کا حقہ پانی بند کر دیا، تو ان سب کو شہر سے باہر شعیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ ایمان لانے والوں کے ساتھ قریب 3 سال وہاں پر گزارے معذرت کے ساتھ۔ تو اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے غزوہ احد میں دیگر مہاجر و انصار خواتین کے ساتھ مل کر زخمیوں کی تیمارداری کی، ان کی مرہم پٹی کی، انہیں جنگ کے موقع پر پانی پلایا، اور ان کے زخموں کو اپنے سرتاج حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ مل کر دھویا، اور خون بند کرنے کے لیے مرہم پٹی کی، اور کھجور کی صفیں جلا کر زخموں میں بھری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بہت زیادہ فضیلت سے نوازا۔ آپ اپنی ہمشیراؤں پر دنیا میں آپ ہی کی ذریت چلی، اور یہی وہ خوش نصیب ہیں کہ جو آل رسول کہلاتے ہیں، اور آپ ہی کی وہ اولاد ہے کہ جس سے آئمہ اکرام، آئمہ اعظام پیدا ہوئے، اور جن کی شان دنیا اسلام میں بہت اعلیٰ اور بہت عرفہ ہے۔ آپ نے ہمیشہ اپنی بہنوں کا بہت احترام کیا، ان کی بہت عزت کی، ان سے پیار و محبت کا آپ کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کے نام اپنی بہنوں کے ناموں کی ترتیب پر رکھے، اور اسی ترتیب سے رکھے کہ جو ترتیب آپ کو والد محترم سے اپنی بہنوں کے ناموں کے حوالے سے ملتی ہے۔ آپ کا حلیہ مبارک، انداز گفتگو، لب و لہجہ، اٹھنا بیٹھنا، جسامت، قد و قامت اور چال ڈھال سبھی اپنے محترم والد کے انتہائی قریب تر تھے۔ آپ قرآن و سنت کا اپنے والد محترم کی طرح مظہر تھیں، اور حضرات حسنین کریمین کی جو بنیادی تعلیم اور تربیت تھی، آپ نے اپنے انہی پسندیدہ خطوط پر رہ کر کی کہ جو قرآن اور سنت کے مطابق تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں صاحبزادے قرآن و سنت کا مظہر بنے، اور جب تک حیات رہے اسی کا مظہر رہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا سامعین گرامی اس کائنات میں وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہیں ہادی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر ملا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، جب آپ تشریف لاتی تو استقبال کرتے تھے، اور جب کبھی والد محترم کو کہیں باہر جانا ہوتا تو سب سے آخر میں آپ سے مل کر جاتے، آپ کو پیار کرتے، اور جب واپس ہوتے تو سب سے پہلے اپنی اس پیاری صاحبزادی کے پاس ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہی آپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ پیار کا ایک طریقہ تھا۔ تو یہ ہے وہ زہرا، بتول، صابرہ، زاہدہ، صادقہ، عابدہ، عالیہ، شاکرہ اور صالحہ۔ ان کے بارے میں قرآن و سنت کیا کہتا ہے، ذرا اس حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ آپ کے فضائل میں بے شمار احادیث وارد ہیں، اور جن میں سے چند ایک میں یہاں پر پیش کرنا چاہوں گا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اور جس شخص نے اسے غضبناک کیا، اسے تکلیف دی، اس نے گویا مجھے غضبناک کیا۔ اچھا، بیٹیاں ویسے بھی باپ کو بہت پیاری ہوتی ہیں، اور یہ تو وہ باپ ہے کہ جو اس وقت جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، آپ ان کی حمایت میں باہر آئے، آپ نے انہیں وہ مقام اور مرتبہ دلایا۔ تو کائنات کی ہر ایک بیٹی قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح سے احسان مند رہے گی کہ جو عورت کا صحیح مرتبہ اور جو اس کا حق ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی طفیل اور ان کی تعلیمات کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکا، ورنہ شاید آج بہت سارے معاشروں میں آپ دیکھیں کہ پروپیگنڈا اپنی جگہ جو اسلام کے بارے میں خواتین کے حوالے سے کیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ ہے کہ جس معاشرے میں جس مذہب سے میں اور آپ تعلق رکھتے ہیں، الحمدللہ اس میں خواتین کا مرتبہ، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کا رتبہ کس درجہ بلند ہے۔ تو ہمارے لیے تو یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی بہن اور بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت نہ کر سکیں۔
تو پھر کیسے ممکن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بیٹی کو غضبناک کیے جانے پر غضبناک نہ ہوتے؟ ایک اور روایت میں یہ بھی تذکرہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے ناراض کرتی ہے وہ بات کہ جو چیز فاطمہ کو ناراض کرتی ہے، اور مجھے اذیت دیتی ہے وہ چیز کہ جو فاطمہ کو اذیت دیتی ہے۔ مشکات بحوالہ بخاری اور مسلم صفحہ نمبر 568۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے سامعین گرامی، اور غور طلب بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، جنہوں نے حضرت امام حسن کو زہر دیا، اور جنہوں نے تمام خانوادہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کربلا کے ریگستان میں بلا کر شہید کیا، بلا شبہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو براہ راست تکلیف پہنچائی، اور یہ تکلیف اور یہ اذیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی۔ تو بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ہم ایمان رکھتے ہیں اور یہ بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے محبوب ترین نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ سردار الانبیاء ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، تو جو وجہ تخلیق کائنات ہوگا اس کو اذیت دینا خالق کائنات کو اذیت دینے کے برابر ہوگا، اور اللہ اور رسول کو اذیت دینے والے پر دنیا اور آخرت میں خالق کائنات نے لعنت فرمائی۔ قرآن حکیم میں ارشاد خداوندی ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 کہ بے شک جو لوگ ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہے، بخاری صفحہ نمبر 532۔ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار سیدہ سے فرمایا کہ اے بیٹی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہو؟ تو صاحبزادی نے فرمایا، عرض کیا کہ ابا جان پھر مجھے یہ بتائیے کہ حضرت مریم کا پھر کیا مقام ہے؟ تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہوں گی، شرف موابد صفحہ نمبر 54۔ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور فضائل اہل بیت مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر 10:30 بجے کے بعد آپ لوگوں سے بات ہوگی 111 نمبر پر۔ میرے وہ تمام دوست احباب کی جو اس بابرکت محفل میں ہدیہ سلام بارگاہ شہیدان کربلا پیش کرنا چاہیں گے وہ مجھے کال کر سکیں گے۔ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ 10:30 بجے کے بعد 111 نمبر پر آپ سے گفتگو ہوگی۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ سوائے کل محرکہ میں حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یوں بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن ایک ندا کرنے والا باطن عرش سے ندا کرے گا کہ اے محشر والو، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو تاکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط سے گزر جائیں۔ تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں بجلی کوندنے کی طرح پل بھر میں اس پل صراط سے گزر جائیں گی، سوائے کل محرکہ صفحہ نمبر 116۔ اور اسی طرح امام نسائی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے جسے کبھی حیض نہیں آیا، شرف موابد صفحہ نمبر 54۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ خصائص کبریٰ میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا کی خصوصیت یہ ہے کہ انہیں کبھی بھی حیض نہیں آیا کرتا تھا عام عورتوں کی طرح، یعنی کہ جب ان کے ہاں بچے کی پیدائش کا وقت آتا تو ایک گھڑی کے بعد نفاس سے آپ پاک ہو جایا کرتی تھی، یہاں تک کہ تمام عمر آپ کی جب نماز فرض ہوئی ہے اس کے بعد سے آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اسی لیے آپ کا جو ایک لقب ہے وہ زہرا ہے، وہ اسی مناسبت سے رکھا گیا۔ اور کہتے ہیں کہ جب انہیں بھوک محسوس ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے سینے پر دست مبارک رکھا تو اس کے بعد انہیں کبھی بھوک محسوس نہیں ہوئی۔ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے خود غسل کیا
اور وصیت کی کہ مجھے کوئی منکشف نہ کرے۔ چنانچہ حضرت علی نے انہیں اسی غسل کے ساتھ دفن کر دیا۔ برکات آل رسول صفحہ نمبر 123۔ اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ زیادہ عرصے حیات نہیں رہی۔ یہ ایک ایسا سخت صدمہ تھا کہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ کبھی آپ کو کسی نے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ محض 6 ماہ کے بعد 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری کی رات میں آپ نے وفات پائی۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی جو آپ نے ایک مرتبہ فاطمہ کے سامنے کی تھی کہ میرے خاندان میں تم سب سے پہلے آ کر مجھ سے ملو گے۔ تو جب آپ کی تجہیز و تکفین کا وقت آیا تو اس میں اس زمانے کی روایات سے ہٹ کر ایک خاص قسم کی جدت رکھی گئی۔ اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ مردوں کی طرح عورتوں کا جنازہ بھی جو تھا وہ بے پردہ نکالا جاتا، اسے بازاروں میں گھمایا جاتا، مگر جب سیدہ کے چونکہ مجاز اقدس میں انتہائی شرم و حیا تھی اور اسی لیے انہوں نے وفات سے قبل کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی جو زوجہ تھیں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ وصیت کی تھی کہ چونکہ کھلے ہوئے جنازوں میں عورتوں کی بے پردگی ہوتی ہے، اسی لیے میں اس بات کو ناپسند کرتی ہوں۔ اور انہوں نے پھر یہ کہتے ہیں کہ سیدہ کے لیے ایک علیحدہ سے گہوارہ بنایا اور آپ کی خدمت میں جب پیش کیا گیا تو آپ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ تو یہ جو آج کے دور میں جب کسی خاتون کا انتقال ہوتا ہے تو اس پر جو پردہ ڈالا جاتا ہے، اس کی ابتدا بھی اسی دور میں ہوئی۔ حضرت علی یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور صحیح و مختار قول یہی ہے کہ آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ مدارج نبوہ۔ آپ کی جو اولادیں ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی 6 اولادیں رہیں۔ آپ کے 3 صاحبزادے تھے، حضرت حسن، حضرت حسین۔ حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے، اور ایک تھے حضرت محسن۔ 3 صاحبزادیاں آپ کی بتائی جاتی ہیں، ام کلثوم، حضرت زینب اور حضرت رقیہ۔ اور حضرت محسن اور حضرت رقیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اور جو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ قیامت تک ہے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے صاحبزادگان کی ہی وجہ سے انشاءاللہ العزیز جاری رہے گا۔ بڑے صاحبزادے ہیں سیدنا حضرت امام حسن جو نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور نانا جان کے بڑے چہیتے ہیں، اور نانا جان کی اپنی ان نواسوں کے ساتھ چاہت کا یہ عالم ہے کہ آپ انہیں اپنے جگر گوشے ہی بتایا کرتے تھے اور اسی طرح سے محبت کیا کرتے تھے جس طرح سے ایک شفیق باپ اپنی اولاد سے محبت کیا کرتا ہے۔ 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں حضرت امام حسن کی پیدائش ہوتی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو طلب کیا اور پھر فرماتے ہیں کہ تم اس بچے کا نام رکھو۔ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ گستاخی کیسے کر سکتا ہوں کہ میں اس صاحبزادے کا نام رکھوں؟ آپ جو نام اس بچے کا پسند فرمائیں آپ وہی رکھیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا کہ اس کا نام میں وہ رکھوں گا کہ جو خدا تعالیٰ مجھے ارشاد فرمائیں گے۔ اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خالق کائنات خدا عزوجل اس صاحبزادی کی پیدائش پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے، اور اس کا ارشاد یہ ہے کہ اس کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے صاحبزادے شبر کے نام پر رکھے، جس کے معنی ہے حسن۔ تو رسول خدا نے یوں آپ کا نام حسن رکھا۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے، اور پھر پیدائش کے 7ویں دن کہا جاتا ہے کہ آپ کا عقیقہ کیا گیا، بال منڈوائے گئے اور حکم فرمایا گیا کہ بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے، نزہۃ المجالس۔ تو جب سامعین گرامی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت آپ کی عمر صرف 7.5 سال تھی۔ اس کے باوجود آپ سے متعدد حدیثیں مروی کی جاتی ہیں۔ آپ کا ذکر ان صحابہ اکرام میں کیا گیا کہ جن سے مستند ترین 13 حدیثیں روایت کی گئی ہیں۔ ایک 7.5 سال کے بچے کی عمر اور اتنی کم عمری میں اتنی حدیثوں کا یاد رکھنا اور روایت کرنا بلا شبہ حضرت امام حسن کے حافظے کا کمال ہے۔ عزیزان گرامی، کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنی شکل و صورت میں اپنے نانا محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حد درجہ مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن سر سے لے کر سینہ تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، اور حضرت امام حسین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کے زرعی حصے سے بہت مشابہ تھے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بہت ساری احادیث مروی ہیں، جن میں سے میں کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے رسول خدا کو دیکھا کہ آپ ممبر پر رونق افروز ہیں اور حضرت حسن آپ کے پہلو میں ہیں، تو کبھی آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی ان کی جانب، یعنی کہ اپنے صاحبزادے کی جانب، اور پھر آپ نے فرمایا کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان مصالحت کرا دے گا۔ بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 530۔ حضرت عبداللہ، اب یہ مصالحت کیا ہوئی یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا، رسول اللہ کی یہ پیشن گوئی کس طرح سے پوری ہوئی یہ میں انشاءاللہ آگے چل کے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول سجدے میں ہوتے اور حضرت حسن جب قریب آتے تو آپ کی گردن مبارک یا پشت مبارک پر سوار ہو جاتے، اور جب آپ رکوع کی حالت میں ہوتے تو اپنے پیروں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیتے کہ جس سے یہ صاحبزادے ان کے درمیان سے دوسری طرف گزر جاتے۔ شرح مواوت صفحہ نمبر 60۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن کو اپنے کاندھوں پر بٹھائے ہوئے تھے کہ کسی صحابی نے کہا کہ اے صاحبزادے تیری سواری بہت اچھی ہے، تو اللہ کے رسول نے جواب میں مسکراتے ہوئے فرمایا کہ سوار کو تو دیکھو، وہ بھی تو بہت اچھا ہے۔ مشکات صفحہ نمبر 571۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ امیر معاویہ کے پاس قریش اور دیگر قبیلوں سے کچھ بڑے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ ماں اور باپ، چچا اور پھوپھی، خالہ اور ماموں، نانی اور نانا کے اعتبار سے اس وقت تم سب میں زیادہ معزز کون ہے؟ حضرت مالک بن اجلان کھڑے ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور پھر فرمایا کہ یہ ہیں وہ جو سب سے افضل ہیں۔ ان کے والد امیر المومنین ہیں حضرت علی بن ابی طالب، ان کی والدہ سید النساء حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی نانی ام المومنین حضرت خدیجہ بن خویلدہ ہیں، اور نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کے چچا حضرت جعفر ہیں کہ جو جنت میں پرواز کرتے ہیں، اور پھوپھی حضرت ام ہانی بنت ابی طالب ہیں، اور ان کے ماموں اور خالائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے اور صاحبزادی ہیں۔ اور پھر مالک بن اجلان نے حضرت امیر معاویہ سے کی طرف رخ کیا اور پھر پوچھا کہ کیا میں نے صحیح کہا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں اے اللہ یہ سچ ہے۔ برکات آل رسول صفحہ نمبر 142۔ اسی طریقے سے حاکم کی روایت بیان کی جاتی ہے جس حضرت امام حسن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ آپ حج سے بہت زیادہ رغبت رکھتے تھے۔ جب حج کے لیے جایا کرتے تھے تو آپ پیدل سفر کرنا پسند فرمایا کرتے تھے، اور اس طرح آپ نے پیدل چل کر 25 بار حج کا فریضہ ادا کیا، جبکہ آپ کے پاس بہترین راستے کے لیے اونٹ اور گھوڑے موجود تھے، لیکن آپ اس پر کبھی سوار نہیں ہوتے تھے اور پا پیادہ راستہ طے فرمانا زیادہ پسند کرتے تھے۔ اسی طریقے سے تاریخ الخلفاء میں درج ہے کہ سخاوت آپ کی بہت بے مثال تھی۔ بعض اوقات آپ ایک ایک شخص کو لاکھ لاکھ درہم عطا کر دیتے تھے۔ ابن سعد علی بن زید روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن نے 3 بار اپنا پورا مال، اپنی آدھی دولت اللہ کی راہ میں دے دی، اور 2 مرتبہ جو ہے وہ پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ کی جو طبیعت تھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بہت ہی بردبار تھے اور بہت ہی زیادہ حلیم الطبع تھے۔ ابن سعد اس حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ مروان جب وہ مدینہ منورہ میں حاکم تھا تو وہ یہ کیا کرتا تھا کہ وہ ممبر پر چڑھتا اور علل اعلان حضرت امام حسن کے والد محترم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو برا بھلا کہا کرتا تھا، اور حضرت امام حسن کمال تحمل کے ساتھ اس گستاخیوں کو برداشت کر لیتے۔ حضرت حسن اور مروان کے درمیان ایک بار گفتگو ہو رہی تھی تو اس گستاخ نے آپ کو اور آپ کے والد کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا،
آپ تحمل کے ساتھ اس کی یہ بکواس سنتے رہے، آپ خاموش رہے، اور اسی دوران ہوا یہ کہ مروان نے داہنے ہاتھ سے اپنی ناک کو صاف کیا تو حضرت امام حسن بول پڑے اور کہتے ہیں کہ افسوس تجھے اتنا بھی علم نہیں کہ داہنا ہاتھ اس کام کے لیے نہیں ہوتا، بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا چاہیے۔ تو یہ سن کر مروان خاموش ہو گیا۔ تاریخ الخلفاء۔ تو بات یہ ہے کہ یہ آپ کی بردباری، یہ آپ کا تحمل ہی تھا کہ جب اپنے بارے میں برائی آپ کی جا رہی تھی تو آپ خاموش رہے، لیکن جب آپ نے کوئی غلط بات دیکھی، خلاف شریعت کوئی بات دیکھی تو فوراً تنبیہ فرمائی۔ یہ آپ کی حق گوئی ہے، عیب جو نہیں۔ اسی طریقے سے خلافت کا اور جو اس سے دستبرداری کا جو معاملہ ہے، اس کے حوالے سے یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی 35 ہجری میں جب شہادت ہو گئی تو حضرت امام حسن کو ان کی جگہ پر خلافت مسند پر بٹھایا گیا۔ اس کی ایک بڑی تفصیل ہے جو کہ آپ کو میری کتاب تاریخ کربلا میں انشاءاللہ جب وہ آپ تک پہنچے گی، اس کو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ سن 35 ہجری سے، یہاں تو میں سن 61 ہجری کے واقعات بیان کیا کرتا ہوں، لیکن اس کتاب میں میں نے سن 35 ہجری سے واقعات کربلا کی تفصیل اور ترتیب شامل کی ہے تاکہ کربلا کے صحیح محرکات تک ہم پہنچ سکیں، یعنی کہ جب اس کا آغاز ہوتا ہے ان واقعات کا، کہ جس کی انتہا سن 61 ہجری میں جا کر ہوئی، اس کی ابتدا 35 ہجری اور اس سے تھوڑا سا پہلے سے ہوئی۔ تو شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد حضرت امام حسن کو خلافت دی گئی، اور بہت آپ نے سوچ بچار کے بعد خلافت لینا پسند کیا، لیکن آپ دلی طور پر اس خلافت سے مطمئن نہیں تھے، اور اس منصب خلافت کو سنبھالنے کے بعد آپ خوش نہیں تھے، اور صرف 6 ماہ اور کچھ دن آپ اس خلافت پر فائز رہے، اور اس کے بعد امیر معاویہ آپ کے پاس کوفہ سے آئے تو باہمی گفتگو کے بعد آپ نے خلافت امیر معاویہ کے حوالے کر دی۔ 3 شرطیں درمیان میں رکھی گئیں، اور یہ وہی پیشن گوئی ہے کہ جو بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کی، کہ جس میں آپ نے کہا کہ میرا یہ صاحبزادہ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان مصالحت کروائے گا۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ اگر حضرت امام حسن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے برخلاف کام کرتے تو پھر کیا ہوتا کہ مسلمانوں میں باہمی قتل و غارت گیری ہوتی، اور دونوں طرف سے جو مسلمان تھے ان کا ناحق خون بہتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ترین شہر مدینہ، اس کی حرمت پامال ہوتی۔ تو آپ نے اس خلافت کو بجائے اپنے پاس رکھنے کے حضرت امیر معاویہ کو دینا پسند فرمایا، اور 3 شرطیں لیکن بہرحال آپ نے رکھی، اور اس 3 شرطوں میں سب جو پہلی جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ اس باہمی گفتگو کے بعد طے یہ پایا گیا کہ ابھی فی الحال حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں، لیکن جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو یہ خلافت واپس حضرت امام حسن کو دے دی جائے گی، وہ مومنین کے خلیفہ ہوں گے، یعنی کہ امیر المومنین ہوں گے۔ دوسری شرط جو حضرت امام حسن نے پیش کی وہ یہ تھی کہ مدینہ شریف اور حجاز اور عراق، اچھا یہ عراق کے جو مقامی لوگ تھے یا جو عراق کی آبادی تھی وہ محب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے، جبکہ مدینہ شریف میں جو بہت بڑی آبادی مسلمانوں کی تھی وہ ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے تحاشا عقیدت مند تھے، تو وہ ان کے نواسوں کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی اور محبت اور پیار رکھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے جو باقی حجاز کا علاقہ تھا، جسے اب ہم مکہ بھی کہتے ہیں اور سعودی عرب بھی کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا، کیونکہ یہاں پہ کافی جنگیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کی، تو کہا کہ اس زمانے کے متعلق جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنا دور گزارا، اور مدینہ میں اور حجاز میں اور عراق میں اور کوفہ و بصرہ میں جو جھڑپیں ہوئیں، تو اس کے متعلق کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اس کے متعلق کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی ہرجانہ، کوئی دعویٰ نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسری شرط آپ نے یہ رکھی کہ میرے یعنی کہ حضرت امام حسن کے ذمے اگر کسی کا کوئی لینا دینا باقی ہے تو ان سب کی ادائیگی حکومت وقت کرے گی، یعنی کہ امیر معاویہ کریں گے، میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ یہ 3 بڑی آسان سی شرطیں تھیں امیر معاویہ کے لیے، اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا، اور آپس میں دونوں کے باہم صلح ہو گئی، اور اللہ کے محبوب دانے
خفایا غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ معجزہ اور پیشن گوئی جو آپ نے فرمائی تھی اپنی حیات میں، اور آپ نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے درمیان دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا، وہ پوری ہو گئی۔ حضرت امام حسن کی اس صلح کے بعد تخت خلافت امیر معاویہ کو مکمل طور پر سونپ دیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے اس میں کافی فسادات تھے، کچھ علاقوں پر امیر معاویہ کا قبضہ تھا اور کچھ حضرت امام حسن کے پاس تھے، لیکن بہرحال جب یہ صلح نامہ ترتیب دے دیا گیا تو خلافت مکمل طور پر حضرت امیر معاویہ کے حصے میں آ گئی، اور حضرت امام حسن تمام حکومتی امور سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے ایک طرف ہو گئے۔ اور دستبرداری کا یہ واقعہ جو ہے ربیع الاول 41 ہجری میں، یعنی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے واقعہ پیش آیا تاریخ الخلفاء۔ جی سامعین گرامی، تو بات ہو رہی تھی اس خلافت سے دستبرداری کی، جس کے بعد آپ نے کوفہ سے رخصت کی اور مدینہ طیبہ چلے گئے۔ اچھا، جب یہ دستبرداری کا معاملہ ہوا تو آپ کے بہت سے جو چاہنے والے تھے، آپ کے جو ہمنوا تھے، انہیں بہت آپ کا یہ فیصلہ ناگوار گزرا، اور انہوں نے طرح طرح سے حضرت امام حسن کے اس فیصلے پر تنقید شروع کر دی اور ناراضگی کا اظہار کیا، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے آپ کو آر المسلمین کہہ کر پکارنا شروع کر دیا، تو جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ آر نار سے بہتر ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے امر خلافت امیر معاویہ کے سپرد کیا، آپ کوفے سے مدینہ طیبہ اپنے نانا جان کے شہر تشریف لے گئے اور پھر وہیں پر قیام پذیر رہے۔ جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ ایک روز میں نے حضرت امام حسن سے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پھر سے خلافت کے طلبگار ہیں، آپ کی چاہت ہے کہ ایک بار پھر آپ کو خلیفہ بنایا جائے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت عربوں کے سر میری مٹھی میں تھے اور وہ اپنی جانیں مجھ پر قربان کر دینے کے لیے بےتاب تھے اور مجھ سے اس بات کا عہد کر چکے تھے اور میری بیعت کر چکے تھے، تو یہ وہ زمانہ تھا کہ جب میں خلافت پر فائز تھا، تو اس وقت میں جس سے چاہتا جس کو لڑا دیتا، لیکن میں نے اس وقت محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دنیاوی خلافت سے دستبرداری اختیار کی، اور اس کے پیچھے میرا نظریہ اور سوچ یہی تھی کہ میری وجہ سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ناحق نہ بہے۔ تو جس طرح خلافت سے میں نے صرف اللہ کی رضا کی خاطر دستبرداری اختیار کی، اب میں لوگ چاہیں بھی تو ان کی خوشی کے لیے اس کو دوبارہ اختیار یا حاصل نہیں کر سکتا۔ تاریخ الخلفاء حضرت ابن سعد حضرت عمران بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن نے ایک بار خواب دیکھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے۔ آپ نے جب یہ خواب اپنا بیان فرمایا تو اہل بیت بہت خوش ہوئے، لیکن جب حضرت سعید ابن المصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے سامنے اس خواب کو بیان کیا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا یہ خواب سچا ہے تو مجھے اس کی تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی کے محض چند روز باقی رہ گئے۔ تو اگر یہ تعبیر پھر صحیح واقعہ ہوئی اس طرح سے کہ اس خواب کے دیکھنے کے صرف چند دن کے بعد آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ جب آپ کو زہر دیا گیا، اس کی ایک چھوٹی سی تفصیل بھی میں اپنے سامعین کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ پہلے حضرت امام حسن نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد میں زہر ملا کے دیا گیا، جس سے آپ کے شکم مبارک میں درد پیدا ہو گیا۔ رات بھر آپ ماہی بے آپ کی طرح تڑپتے رہے۔ صبح کو اپنے جد امجد پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ منورہ پر آپ حاضری دی اور آپ نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شفائے کلی عطا فرمائی۔ دوسری بات جو آپ کو زہر دیا گیا وہ کھجوروں میں ملا کر دیا گیا۔ آپ نے چند ہی کھجوریں کھائی تھیں کہ آپ کو سخت گھبراہٹ ہونے لگی اور آپ اسی تڑپ میں اپنے چھوٹے بھائی سیدنا حضرت امام حسین کے پاس تشریف لے گئے، ان کے مکان پر گئے اور پوری رات آپ اس درد سے بے قرار رہے، تڑپتے رہے۔ سویرے کو پھر آپ اپنے نانا جان کے روضہ مبارک پر حاضر ہوئے، وہاں آپ نے اپنی صحت یابی کی دعا کی، تو اس بار بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رسول خدا کی برکت سے اس زہر کا اثر جاتا رہا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اسی طرح سے کوئی 5 مرتبہ آپ کو زہر دینے کی کوشش کی گئی، مگر ہر بار اس زہر کا اثر زائل ہو جاتا تھا۔
छठी बार फिर इंतहा दर्जे की ये कोशिश की गई कि उस हीरे को बारीक पीसा गया, उसकी कन्नी को बहुत ज़्यादा पाउडर बनाया गया और वो सुराही में डाल दिया गया, जिस सुराही से आप पानी पिया करते थे। तो जब आपने उसमें से पानी पिया तो पानी पीते ही वो बराह रास्त सफूफ जो था वो आपके हलक में पहुंचा और आपके सीने को उसने काट डाला। आपका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। माही आप बेकरारी में मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पने लगे। आपको मुसलसल कै शुरू हो गई, उल्टियाँ जारी हो गई, दस्त की कैफियत शुरू हो गई और उस दस्त में ये हालत था कि जो आपको मोशन हो रहे थे उसमें आपकी अंतड़ियों के टुकड़े कहते हैं कि कट कट कर गिर रहे थे। वफात के करीब आपके भाई ने आपसे पूछा था कि आप मुझे बताओ कि आपको जहर किसने दिया है। आप फरमाते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी हज़रत इमाम हसन का जो तहम्मुल है वो कैसा है। आप फरमाते हैं कि तुम क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम उसको कत्ल करने का इरादा करते हो कि जिसने मुझे जहर दिया। तो इमाम हसन फरमाते हैं कि बेशक, और कोई भी भाई दुनिया का ऐसा ही फरमाएगा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे कत्ल का ज़रूर बदला लूँगा, आप सिर्फ मुझे बताओ कि आप के नज़दीक कौन हो सकता है कि जिसने ये फेल किया है। आप फरमाते हैं कि मेरा महज गुमान है फला शख्स के बारे में। आपने नाम लिए बगैर कहा कि मेरा गुमान है जिसके बारे में, अगर तो हकीकत में उसी ने मुझे जहर दिया है तो मैं खुदाए जुल जलाल से दुआ करूँगा, इंसाफ का तलबगार रहूँगा और उसकी गिरफ्त यकीनन बहुत सख्त है। और जिसके बारे में मेरा गुमान है अगर वो जहर देने वाला नहीं है तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई बेगुनाह कत्ल कर दिया जाए, और मैं अपना ये फ़ैसला अपने रब के सुपुर्द करता हूँ। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये हैं वो रोशनी और नूर के बुलंदो बाला मीनार कि जिनसे हमा वक्त हर सम कुरान की रोशनी, अस्वाए हुस्ना की रोशनी, सुन्नत करीम की रोशनी, अहादीस की रोशनी, इल्म अमल व अखलाक का नूर फूट रहा है कि अहले ईमान अपने रास्ते सीधे कर लो, अपने रास्तों को रोशन कर लो कि देखो इमाम अली मकाम कितने जो उनका फ़ज़ल है उसका मर्तबा और वो किस कमाल पर है कि सख्त तकलीफ़ में मुब्तला हैं, आंतों के टुकड़े कट कट कर निकल रहे हैं, नज़ा की हालत है, मगर उस वक्त भी इंसाफ का बादशाह अपने इंसाफ और अदालत का ना मिटने वाला नक्श सफ़े तारीख पर सब्त फरमा रहा है, और उसकी जो एहतियात है उसे इजाज़त नहीं दे रही कि जिसके बारे में महज गुमान है उसका नाम तक लेना गवारा किया जाए। तो वफ़ात के बाद, वफ़ात के करीब हज़रत इमाम हुसैन ने देखा कि उनका भाई बहुत ज़्यादा बेकरार है, बहुत ज़्यादा घबराहट है। तो आप उनको तसल्ली देते हुए फरमाते हैं कि ए बिरादर मोहतरम, ये घबराहट और बेकरारी कैसी है? ये तो वो वक्त है कि जो खुशी का है कि आपकी मुलाकात अपने नाना जान से, अपने वालिद मोहतरम से, अपनी वालदा मोहतरमा से होने जा रही है। आप अपनी दादी जान से मुलाकात करेंगे, आप अपने चचा हज़रत हमज़ा, हज़रत जाफ़र से जाकर मिलने वाले हैं, आपकी मुलाकात आपके मामुओं से होने वाली है, कासिम और हज़रत ताहिर से। तो इमाम हसन फरमाते हैं कि ए बिरादर अज़ीज़, मैं एक ऐसे अमर में दाखिल हो रहा हूँ कि जिसकी मिसाल मैं अब तक दाखिल नहीं हुआ था, और मैं अल्लाह की एक ऐसी अजीम शान मखलूक देख रहा हूँ कि जिसकी मिसल मैंने कभी नहीं देखा। तारीख़ुल खुलफा। तो 45 साल 6 माह और चंद रोज़ की उम्र में मदीने तैयबा में 5 रबीउल अव्वल सन 49 हिजरी को आपने वफ़ात पाई और जन्नतुल बकी में अपनी वालिदा मोहतरमा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा साहबजादी रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर में मदफन हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अब थोड़ा सा तज़किरा सैयदुश्शहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मैं करना चाहूँगा। 111 ये वो नंबर है कि जिसके ज़रिए आप शरीक गुफ्तगू अगर होना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल करके हदिया इज़्ज़त व सलाम बारगाह मासूमीन करबला, मज़लूमीन करबला, मुसाफिरान करबला, शहीदान करबला पेश करने की सआदत हासिल कर सकते हैं। 111 अगर मोबाइल से मिलाएं तो 021 मिलाइएगा।
سید الشہداء حضرت امام حسن کی جو ولادت مبارکہ ہے وہ بتائی جاتی ہے 5 شعبان سن 4 ہجری کی، اور مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی، اور سرکار اقدس رسول کائنات نے، آپ کے نانا جان نے آپ کے کانوں میں اذان دی، منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اور پھر آپ کے لیے دعا فرمائی، اور پھر 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور آپ کا عقیقہ کیا۔ حضرت امام حسین کی جو کنیت ہے ابو عبداللہ، لقب سبط رسول، ریحانۃ الرسل ہے، اور احادیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول کائنات نے فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبر اور شبیر رکھا، اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام انہی کے نام پر حسن اور حسین رکھا، سوائق المحرکہ صفحہ نمبر 118۔ اسی لیے حضرات حسنین کریمین کو شبر و شبیر بھی کہا جاتا ہے، اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے۔ سریانی زبان میں شبر اور شبیر، اور عربی زبان میں جو اس کے ہم معنی جو لفظ بنتے ہیں وہ حسن اور حسین کے ہیں، دونوں کے میننگز ایک ہیں۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں، اور اس سے قبل یعنی کہ ان دونوں شہزادوں کی پیدائش سے قبل پورے عرب میں یہ نام کسی کے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناموں کو مخفی رکھا زمان جہالت میں، اور جب اللہ کے حبیب خاص رسول خدا کو یہ 2 تحفے عنایت کیے شہزادوں کی شکل میں، تو پھر ان ناموں کو منکشف کیا۔ سوائق المحرکہ صفحہ نمبر 118۔ ابن العربی حضرت مفصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نام پوشیدہ رکھے تھے، یہاں تک کہ جب نبی پاک کے یہ نواسے دنیا میں آئے تو ان کا نام حسن اور حسین رکھا۔ اسی طریقے سے ام الفضل بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یعنی کہ رسول خدا کی جو چچی ہیں اور حضرت عباس بن عبد المطلب کی اہلیہ ہیں، ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آج ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ جس سے میں بہت زیادہ ڈر گئی ہوں۔ تو رسول نے فرمایا کہ تم نے کیا دیکھا، بتاؤ مجھے۔ تو وہ عرض کرتی ہیں کہ بہت سخت ہے، جس کے بیان کی میں اپنے اندر جرت نہیں پاتی ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم بیان کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ رسول خدا کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھا گیا ہے۔ تو رسول اللہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا یہ خواب بہت اچھا ہے، مبارک ہو، انشاءاللہ تعالیٰ فاطمہ زہرا کے بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب حضرت امام حسین کی پیدائش ہوئی تو آپ کو لے جا کر ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں دیا گیا۔ مشکات صفحہ نمبر 572۔ تو کل کے انشاءاللہ پروگرام میں تھوڑا سا تعارف حضرت امام حسین کا کر کے اور پھر میں آگے کی طرف بڑھوں گا۔ کل کا جو میرا موضوع ہے وہ یزید کی تخت نشینی، بیعت یزید، اور جو اس کے مہلک کرتوت رہے اس پر میں بیان کروں گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ وقت بہت کم ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہماری زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارے دلوں میں ایک دائمی قربت اور محبت عطا فرمائے۔ بالخصوص اس کووڈ-19 کی وجہ سے جو عالم اسلام اور عالم انسانیت دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، خوف میں ہے، رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اگر تیرا یہ ہم گناہ گاروں سے امتحان ہے تو اس کو ہم سے دور فرما، اس کو رد فرما، ہماری مغفرت فرما، اور اگر یہ تیری رضا ہے تو پھر ہمیں صبر و استقامت عطا فرما تاکہ ہم اس مشکل حالات سے نبرد آزما ہو سکیں اور نکل سکیں۔ سلیم گیلانی کو آج کی اس بابرکت نشریات سے دیجیے گا اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔